बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी एक नौजवान से शादी हो गई जो बहुत गरीब था। शादी के बाद मेरा शौहर बहुत मेहनत करने लगा लेकिन घर का गुजारा न चलता। फिर शौहर को शहर में एक काम मिल गया, वहाँ तो दिन ही बदल गए हमारे। शौहर महीने बाद आता, अब तो गाड़ी भी ले ली थी। मैं शौहर से इसका काम पूछती कि कौन सा काम है, तो कहते तुम आम खाओ, बस गुठलियाँ मत गिनो। मुझे शौहर पर शक हुआ और शहर में जाकर मैं उसके ऑफिस चली गई। जो मंजर मेरे सामने था वो देखकर तो मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि मेरा शौहर तो मैं शहर में रहने वाली एक पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन मेरी शादी गांव में हो गई। मेरे वालिद साहब ने मुझे बीए तक तालीम दिलवाई, तो मुझे लगा कि मेरी शादी करते वक्त इस बात का ख्याल रखेंगे कि मेरा शौहर उतना ही पढ़ा लिखा हो जितनी कि मैं हूं। लेकिन मुझे हैरत तब हुई जब मेरे वालिद साहब ने मेरा रिश्ता एक मैट्रिक पास लड़के से कर दिया जो कि गांव में रहता था। मैं कभी गांव नहीं गई थी, हम लोग शहर में रहते थे। मेरे बचपन में ही मेरे वालिद साहब शहर में आ गए थे। उनकी यहाँ नौकरी लग गई थी। हम बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने कभी गांव का माहौल नहीं देखा था। यहाँ भी हम एक छोटी सी कॉलोनी में रहते थे, लेकिन गैस और बिजली की तमाम सहूलियात थीं। मेरे वालिद साहब मेरी शादी ख़ानदान से बाहर करना चाहते थे, लेकिन ख़ानदान के कुछ लोगों ने उन्हें ख़ानदान से बाहर शादी करने वाले लोगों के मुख्तलिफ किस्से सुनाकर इस कदर खौफज़दा कर दिया था कि अब वो ख़ानदान से बाहर शादी करते हुए डर रहे थे। इसलिए उन्होंने फ़ौरन से मेरी शादी अपने कज़न के बेटे से तय कर दी। उसका नाम उज़ैर था। एक तो वो गांव में रहता था, दूसरा वो मैट्रिक पास था। इन दोनों बातों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। मैं जब भी उज़ैर का तस्वुर करती तो मेरे नज़दीक मेरे जहन में वो एक जाहिल गवार इंसान का खाका बन जाता और मैं बहुत घबरा जाती। फिर वो दिन भी आ गया कि मेरी शादी उज़ैर से हो गई और मैं शहर से रुखसत होकर एक गांव में आ गई। गांव के लोग पर्दे के बहुत पाबंद होते हैं, इसलिए निकाह से पहले मैंने अपने दुल्हे को नहीं देखा था। ख़वातीन और मर्द हजरात का फंक्शन भी गांव में अलहदा से हुआ करता था। मुझे कमरे में लाकर बिठाया गया और मैं अपने शौहर का इंतज़ार करने लगी। मुझे बहुत खौफ आ रहा था कि उज़ैर न जाने किस किस्म का इंसान होगा। मुझे बहुत अच्छा फर्नीचर और बहुत कुछ जहेज़ में दिया गया था, लेकिन मैं सोच रही थी कि इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा, मुझे तो गांव में ही रहना है। मैं इन्हीं बातों को सोचने में मसरूफ़ थी कि अचानक से दरवाज़ा खुला और उज़ैर अंदर दाखिल हुए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बहुत गुस्से में हैं। वो मुझसे बात किए बगैर ही वॉशरूम में कपड़े तब्दील करने चले गए। मैंने बस एक नज़र उन्हें देखा तो मुझे देखकर तसल्ली हुई। वो बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। मैंने सोचा कि चलो शुक्र है, और कुछ नहीं तो शक्ल अच्छी है। मैंने दिल ही दिल में शुक्र का कलमा पढ़ा, लेकिन उज़ैर वॉशरूम से बाहर निकला और सो गया। ये बात तो बहुत ही अजीब थी, क्योंकि मैं उसकी नई नवेली दुल्हन थी और कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि वो मुझसे बात ना करे, मेरी तरफ देखे भी ना। इस बात का तो यही मतलब था कि वो नाराज है, उसे किसी बात का गुस्सा है। मैं परेशान हो गई कि आखिर क्या बात है। जैसा भी था वो मेरा शौहर था और पहली नज़र में मुझको अच्छा भी लग गया था। कुछ दिन यूं ही गुजर गए, उसने मुझसे कोई बात नहीं की। मेरी सास और नंद दोनों अच्छी थी, वो दोनों मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उनके जहन में ये बात थी कि लड़की शहर से आई है, इसको गाँव के माहौल की आदत नहीं है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मेरी सास और मेरी नंद मेरा ख्याल रख रही थी। और मैं इस बात पे हैरान थी कि मैं सोचती थी कि गांव के लोग जाहिल गवार होते हैं, लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टी बह रही थी। गांव के लोग अनपढ़ ज़रूर थे, लेकिन जाहिल गवार नहीं थे। उन्हें बहुत अच्छे से ज़िंदगी के तौर तरीके आते थे और कुछ ही दिनों में ये बात समझ आ गई थी। एक दिन हिम्मत करके मैंने अपने शौहर से पूछा कि क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? तो उन्होंने बस नहीं कहा कि हम जाहिल गवार लोगों को कौन सा हक पहुंचता है जो आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से नाराज हों। अपने शौहर की बात सुनकर तो मेरे सर पर आसमान गिर गया था। जाहिल गवार का लफ्ज़ मैंने उनके लिए इस्तेमाल किया था, तो उनको ये बात कैसे पता चल गई शादी से पहले ही कि मैंने इस तरह बोला है? और यही वजह थी उनकी नाराज़गी की। सब कुछ ठीक था, लेकिन सारा मसला तो मेरे शौहर का था, जो 4 दिन से मुझसे नाराज़ था। इस बात को घर वालों ने भी महसूस किया। तो एक दिन मेरी नंद ने मुझसे कहा कि क्या आप दोनों के माबैन नाराज़गी चल रही है? मैंने साफ साफ उससे बता दिया कि तुम्हारा भाई तो मुझसे बात करने का भी रवादार नहीं है।
میری نند شازی نے مجھے کہا کہ آپ نے بھائی کے بارے میں کہا تھا کہ میں ایک جاہل گوار انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ بات کسی طرح سے کسی رشتہ دار نے ان تک پہنچا دی جس کی وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ شادی کے شروع میں ہی میری شادی خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ملتا ہے اس قسم کی چغلیاں لگا کر۔ اس طرح سے میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اور میرا تو شروع سے ہی گھر خراب ہو گیا تھا۔ میری نند نے مجھ سے کہا کہ آپ بھائی سے اپنے الفاظوں کی معافی مانگ لیں، وہ بہت اچھے ہیں۔ میں نے بھی سوچا کہ اپنا گھر بچانا ہے تو معافی مانگنی ہوگی، آخر وہ میرا شوہر ہے، مجھ سے ناراض ہے اور اسے منانا میرا فرض ہے، ورنہ پھر بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور بدنامی کا باعث ہو جائے گی۔ اگر میرے والدین تک یہ بات پہنچ گئی کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے تو پھر میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے اندر ہمت جمع کی اور عزیر سے معافی مانگنے چلی گئی۔ وہ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، میں فوراً سے جا کر اس کے قدموں میں گر گئی۔ وہ میری اس حرکت پر حیران ہو گیا تو میں نے کہا کہ مجھے معاف کرتے ہیں، میں نے انجانے میں آپ کے بارے میں اس قسم کے الفاظ بولے تھے۔ اصل میں نے کبھی گاؤں اور گاؤں کے لوگ نہیں دیکھے تھے، اس کی وجہ سے میں نے ایسا کہا تھا۔ میرے ذہن میں کچھ اور ہی تصور بنا ہوا تھا، لیکن جب میں یہاں آئی تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ یہاں سب نے میرا بہت خیال رکھا اور میں مطمئن ہوں، لیکن آپ کی ناراضگی نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ اسے میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں۔ عزیر نے مجھے اپنے قدموں سے اٹھایا اور کہا کہ تمہاری جگہ میرے قدموں میں نہیں بلکہ اب میرے دل میں ہے۔ جس طرح سے تم نے آج عاجزی دکھا کر مجھ سے معافی مانگی ہے، میں خوش ہو گیا ہوں۔ تم یقیناً بہت اچھی لڑکی ہو اور آگے بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ عورت کی عاجزی مرد کو کس قدر پسند ہوتی ہے، اور خود سر اور ضدی عورتیں شوہر کو ایک آنکھ نہیں بھاتی ہیں۔ غلطی میری تھی، اس لیے معافی بھی میں نے ہی مانگی، اور اس کے بعد ہمارا خوشحال وقت شروع ہو گیا۔ میرے صرف معافی مانگنے کی وجہ سے میرے شوہر کے دل میں میرے لیے اتنی محبت پیدا ہو گئی تھی جس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ ہم دونوں نے خوشگوار زندگی کا آغاز کیا اور ہم بہت خوش تھے۔ عزیر نے مجھے اس قدر محبت دی کہ مجھے اب گاؤں سے بھی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن میں چاہتی تھی کہ ہمارا شہر میں گھر ہو، ہم اچھی زندگی بسر کریں، لیکن محبت کی طاقت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور کیسے ایک مرد اتنی حسین بیوی سے زیادہ دیر دور رہ سکتا تھا بھلا؟ میں نے بھی عزیر کے سامنے اپنے حسن کا ایسا جادو دکھایا کہ وہ مجھ پر فدا ہو گیا۔ کچھ دنوں سے میں دیکھا کہ عزیر پریشان ہے۔ میں نے اسے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھ سے کہا کہ وہ ایک خوشحال زندگی دینا چاہتا ہے، مجھے گاؤں سے نکالنا چاہتا ہے، شہر میں ایک بہت بڑے گھر میں رہنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم جتنی خوبصورت ہو تم اتنے ہی خوبصورت گھر میں رہنے کی حقدار ہو، میں تمہیں بہت اچھے گھر میں رکھوں گا، اس وجہ سے مجھے شہر جانا پڑے گا۔ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں کہ مجھے نوکری مل جائے، لیکن میں کوئی کاروبار تو کر ہی سکتا ہوں نا اپنی زمین بیچ کر میں شہر میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سب میں تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر تو میں خوش ہو گئی، یعنی کہ جلدی مجھ سے آزادی ملنے والی تھی یہاں سے، اور میرے شوہر نے یہ سوچا کہ وہ مجھے شہر میں رکھنا چاہتا ہے۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ اس کے شہر جانے کا سن کر میرا دل بہت اداس ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے بھی اپنے شوہر سے بہت محبت تھی، لیکن اس کا شہر جانا، کاروبار کرنا ہمارے مستقبل کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس لیے میں نے اسے اجازت دے دی۔ شہر جا کر روزانہ مجھ سے فون پر بات کیا کرتا تھا۔ جب تک ہم دونوں میاں بیوی آپس میں فون پر بات نہ کر لیں تب تک ہم دونوں کو سکون نہیں آتا تھا۔ پھر مہینے بعد میرا شوہر آیا تو کافی پیسے لے کر آیا، اور سارے پیسے اس نے میرے ہاتھ میں رکھ دیے، اور میں نے کہا کہ یہ کہاں سے آئے؟ تو اس نے کہا کہ عیش کرو۔ اتنے سارے پیسے دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کہا یہ تو بتائیے نا کیسے آئے پیسے یہاں؟ تو اس نے کہا کہ زمین بیچ کر میں نے کاروبار شروع کیا ہے، میرا کاروبار چل پڑا ہے۔ جب میں نے اسے پوچھا کہ کیا کاروبار شروع کیا ہے تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد میں جب بھی اسے کاروبار کا پوچھتی وہ مجھے نہیں بتاتا تھا۔ دن ہمارے بدلنے لگے، بہت خوشحالی آنے لگی تھی، لیکن ابھی تک میرے شوہر نے مجھے شہر میں شفٹ نہیں کیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں کرائے کے مکان میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں، میں بہت سارے پیسے جمع کر رہا ہوں تاکہ اپنا گھر لے سکوں اور اپنے گھر میں تمہارا پہلا قدم ہو۔ عزیر نے مجھ سے کہا کہ اگر ہم نے کرائے کا گھر لے لیا تو پھر خرچے بڑھتے چلے جائیں گے، گاؤں میں خرچے کم ہوتے ہیں
اور شہر میں خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر ہمیں ایک چیز پر خرچہ کرنا پڑے گا۔ کرائے کے مکان میں رہ کر ہمیں کرایہ دینا ہوگا، پھر ہمیں بجلی کا بل دینا ہوگا، پھر ہمیں گیس کا بل دینا ہوگا، پانی کا بل دینا ہوگا۔ عزیر نے مجھ سے کہا کہ تم کچھ سال گاؤں میں صبر کر لو، میں یہ سارے پیسے جمع کرنے کے بعد اپنا گھر لوں گا اور پھر ہم سیدھا اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ ہمارے سر پر جو چھت ہے وہ ہماری اپنی نہیں بلکہ پرائی ہے۔ مجھے عزیر کی بات بالکل ٹھیک لگی تھی، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا کہ اگر ہم کرائے کے گھر میں چلے گئے تو سارے کاروبار کی جمع پونجی وہیں پر لگ جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ کچھ عرصہ صبر کر لیا جائے اور اپنا گھر لیا جائے۔ پھر کچھ مہینے بعد ہی عزیر جب گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اسکوٹر کے بجائے گاڑی میں آیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ گاڑی کس کی ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ ہماری اپنی گاڑی ہے۔ اپنی گاڑی کا سن کر تو میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر نے گاڑی بھی لے لی ہے۔ اس نے کہا کہ اس بار کاروبار میں بہت منافع ہوا ہے اور گاڑی بہت ضروری تھی، اس وجہ سے میں نے لے لی اور اب گھر کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن اچانک سے مجھے پریشانی ہونے لگتی تھی، ایسا کون سا کاروبار تھا جو دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا؟ کسی بھی قسم کے کاروبار میں کم از کم انسان کو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ تو لگ ہی جاتا ہے، لیکن یہ کون سا ایسا کاروبار میرا شوہر کر رہا تھا کہ اس نے 6 مہینے میں گاڑی بھی لے لی؟ اور یہ کوئی عام گاڑی نہیں تھی، اچھی خاصی بڑی گاڑی تھی جس کو دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ کیا اتنا پیسہ میرے شوہر کے پاس اتنی جلدی کیسے آ سکتا تھا؟ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا کہ تم کیا کاروبار کرتے ہو؟ تو اس نے مجھے کہا کہ تم آم کھاؤ، گٹلیاں نہ گنو۔ اس کی اس بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا، یقیناً کچھ کام غلط ہو رہا تھا، اسی وجہ سے اس کے پاس جلدی پیسہ آ گیا تھا، کیونکہ حلال کا پیسہ آتے آتے بہت وقت لگتا ہے، لیکن حرام کا پیسہ انسان کے پاس بہت جلدی آ جاتا ہے، کیونکہ انسان شارٹ کٹ اپناتا ہے، خدا کو ناراض کرتا ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا شوہر یقیناً بہت ہی غلط کام کر رہا ہے، بہت ہی غلط قسم کے کاروبار میں ملوث ہے، اسی وجہ سے مجھے کچھ نہیں بتا رہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے شوہر کو بتائے بغیر چھپ کر شہر جاؤں گی اور اس کے آفس میں جاؤں گی تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آخر ایسا کون سا کاروبار ہو رہا ہے۔ ایک تو مجھے خدا کا خوف تھا کہ کہیں وہ کوئی بہت گناہ نہ کر رہا ہو اور یہ سارا پیسہ حرام کا نہ ہو، اور دوسرا مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں پولیس اسے پکڑ کر نہ لے جائے اور اس کی ساری زندگی باقی کی جیل میں نہ گزر جائے۔ ان دونوں پریشانیوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ وہ میرا شوہر تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور مجھے بھی اس سے بہت محبت ہو گئی تھی، میں اس کے ساتھ برا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو مجھے ابھی سے اس کو یہاں پر روکنا چاہیے، اس سے پہلے کہ کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ عزیر شہر چلا گیا تو میں نے بھی اس کے پیچھے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس کے آفس پہنچ جاؤں گی۔ میں اپنے میکے کا بہانہ کر کے عزیر کے ساتھ ہی شہر چلی گئی۔ عزیر مجھے میری امی کے گھر چھوڑ کر گیا اور پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ شہر میں اس کی رہائش کہاں تھی مجھے نہیں معلوم تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس نے اپنے آفس میں ہی ایک کمرہ بنا کر رکھا ہوا ہے جہاں پر ہر سہولت موجود ہے اور وہیں پر رہتا ہے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا آفس کہاں ہے۔ کافی دن تو مجھے اس کے آفس کا پتہ کرنے میں لگے تھے۔ میں نے ایک انجان نمبر لے کر اسے کال کی اور اسے کہا کہ میں آپ کے آفس میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ بہت خوش ہو گیا۔ میں نے آواز بدل کر اس سے بات کی تھی، وہ پہچان نہیں سکا۔ آج کل اس طرح کی اپلیکیشن آ گئی تھی جس سے آواز کو بدلنا بہت آسان تھا۔ اس نے مجھے فون پر کہا کہ آپ میرے آفس آ جائیں۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کا آفس کا پتہ نہیں ہے، آپ بتا دیں۔ اس نے مجھے اپنے آفس کا پتہ دیا اور اگلے روز میں اس کے بتائے ہوئے پتے پر چلی گئی۔ میں نے برقع پہن رکھا تھا اور نقاب سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا کہ وہ مجھے پہچان نہ سکے۔ میں اس کے آفس میں گئی تو دیکھا کہ بہت ہی شاندار آفس تھا، وہاں پر کافی لوگ تھے جو کام کر رہے تھے۔ مجھے کام کی نوعیت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہاں پر ایک شخص تھا جو ریسیپشن میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس گئی اور میں نے اسے کہا کہ میں یہاں کام کرنے آئی ہوں۔ تو اس شخص نے مجھے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر کس قسم کا کام ہوتا ہے؟ تو میں نے جھوٹ بول دیا کہ جی ہاں، میں جانتی ہوں کہ یہاں پر کس قسم کا کام ہوتا ہے اور میں بھی وہی کام کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہوں، اور میں نے آنے سے پہلے آپ کے باس سے رابطہ کیا تھا، انہوں نے ہی مجھے یہاں پر بلایا ہے۔ میری بات سن کر شخص کی باتیں کھل گئی تھیں اور اس کے چہرے پر
ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے مجھے سرتا پا عجیب نظروں سے دیکھا۔ اس نے مجھے کہا کہ ہمارے باس کی تو آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کو کام سمجھا دیتا ہوں۔ مجھے ایک کمرے میں لے گیا جہاں پر پہلے سے کیمرہ فٹ تھا، ایسا کیمرہ تھا جو کہ عام طور پر فوٹو شوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس شخص نے اس کمرے کا دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی اور کیمرے کو ٹھیک کیا۔ میں حیران اور پریشان اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ کیمرہ سیٹ کرنے کے بعد جو بات اس نے مجھے بولی، اسے سن کر تو میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے پگھلتا ہوا سیسا میرے کانوں میں ڈال دیا ہو۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید مجھے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ میں نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ آپ نے کیا بولا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو ہمارے کام کی نوعیت پتہ ہے تو آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے میرے عبایا کے بٹن اپنے ہاتھوں سے کھولنے شروع کر دیے تو میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ایسی حرکت کرنے کی؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تم جس کام کے لیے آئی ہو جلدی جلدی کام کرو، جلدی سے اپنا سارا لباس اتار دو تاکہ میں جلدی کام کروں، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں نے اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں اور وہ بھی بہت لڑکیاں ہیں جن کا میں نے کام ابھی کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا گلا خشک ہو گیا تھا، میری تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ بمشکل میں نے اسے پوچھا کہ آخر یہاں پر کیا کام ہوتا ہے؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے مجھے کہا کہ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ یہاں پر کیا کام ہوتا ہے۔ وہ مجھے اسی کمرے میں بنے ہوئے ایک دروازے کی طرف لے گیا اور اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر تو میری چیخ نکل گئی۔ دوسرے کمرے میں ایک لڑکی موجود تھی، اس کمرے میں بھی اسی طرح سے فوٹو شوٹ والا کیمرہ رکھا ہوا تھا اور ایک شخص اس لڑکی کی تصویریں بنانے میں مصروف تھا۔ وہ لڑکی نیم برہنہ حالت میں تھی، کپڑے کے نام پر اس نے بس ایک جالی دار چھوٹا سا سکارف اوڑھ رکھا تھا اور اس کا مکمل جسم عیاں تھا۔ اس نے چہرے پر نقاب کر کے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا اور باقی سارا جسم نظر آ رہا تھا، یعنی کہ وہ اپنی پہچان چھپائے بغیر اپنے جسم کی نمائش کر رہی تھی اور سامنے شخص مزے سے اس کی تصویریں بنا رہا تھا اور وہ ہر پوز میں اپنی تصویریں بنا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تو مجھے لگا کہ میں اگلا سانس ہی نہیں لے پاؤں گی، یعنی کہ میرا شوہر یہ کام کرتا ہے اس جگہ پر۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس شخص نے مجھے پکڑ لیا اور کہا کہ اب تو تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا، تم یہاں کام کے لیے آئی ہو اور اب تمہیں ہر حال میں یہ کام کرنا ہوگا۔ میں نے بہت مزاحمت کی لیکن اس نے مجھے اس کمرے میں قید کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں بہت دروازہ پیٹتی رہ گئی۔ اس شخص نے مجھے کہا کہ تمہاری آنکھیں ہی مجھے بتا رہی ہیں کہ تمہارا جسم کس قدر دل فریب منظر پیش کرے گا، میں اپنے باس کو بلا کر لاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر تو مجھے چکر آنے لگی۔ وہ عزیر کو بلانے گیا تھا۔ وہ شخص عزیر کو بلا کر لایا۔ عزیر بہت ہی پرجوش انداز میں کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے ابھی تک نقاب کیا ہوا تھا لیکن داخل ہوتے ہی وہ چونک گیا۔ اس کے قدم وہیں پر جم گئے۔ ہاں، وہ میرا شوہر تھا اور اس نے مجھے صرف میری آنکھوں سے پہچان لیا تھا۔ یہی وہ آنکھیں تھیں جن کی وہ دن رات تعریف کرتا تھا۔ میری آنکھوں پر وہ فدا تھا۔ وہ کہتا تھا تمہاری آنکھیں دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت آنکھیں ہیں، میں نے کبھی کسی کی اتنی حسین آنکھیں نہیں دیکھی۔ وہ بھلا کیسے بھول سکتا تھا؟ میری آنکھوں کو نقاب ہٹانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، میری ایک نظر ہی کافی تھی۔ میں نے اس کے سامنے اپنا نقاب اتار دیا۔ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے کہا کہ میں یہاں دیکھنے آئی تھی کہ میرا شوہر کس قسم کا اتنا بڑا کاروبار کر رہا ہے جو دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے، اتنا پیسہ کما لیا ہے، گاڑی لے لی ہے، بنگلہ لینے والا ہے۔ ایسا کون سا کاروبار ہے جس میں اتنا زیادہ پیسہ اتنے قلیل عرصے میں اسے مل گیا ہے؟ اور آج یہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر کس قسم کا کام کر رہا ہے۔ 6 مہینے میں بھی بھلا کسی کا کاروبار اتنی ترقی کر سکتا ہے؟ میں کتنی بے وقوف تھی، مجھے تو اسی دن سمجھ جانا چاہیے تھا جس دن پہلی بار بہت سارے پیسے تم نے میرے ہاتھ میں رکھے تھے۔ مجھے اسی دن سوچنا چاہیے تھا کہ آخر اتنے پیسے اتنی جلدی تمہارے پاس کیسے آئے۔
میری باتیں سن کر ایسا لگ رہا تھا کہ عزیر بہت شرمندہ ہے، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ پھر اس نے اچانک سے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ تمہیں ایسی جگہ پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے کہا کہ کیوں؟ جب دوسری لڑکیاں ایسی جگہ پر آ سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں آ سکتی ہوں؟ آج تم نے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر یہ جگہ بنا کر پیسے کمائے ہیں، کل کو ہماری اپنی بیٹی ہوئی اور دنیا کے لوگ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟ تم جیسے انسانوں کی بیٹیاں ہی اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوتی ہیں، کیونکہ تم لوگ دوسروں کی بیٹیوں کو استعمال کرتے ہو اور پھر یہی لوگ کل کو تمہاری بیٹی کو استعمال کریں گے۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد میں وہاں پر نہیں رکی اور وہاں سے چلی آئی۔ میں روتے ہوئے گھر پہنچی اور اپنے والدین کو ساری حقیقت بتا دی اور میں نے کہا کہ مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا۔ کچھ عرصے کے بعد عدالت کے ذریعے عزیر سے میں نے طلاق لے لی۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی اس سے جدا ہوتے ہوئے، لیکن وہ اسی قابل تھا۔ میں اسے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اس قسم کے لوگوں کو معافی دے کر ہم سر پر چڑھا لیتے ہیں اور وہ پھر سے اس قسم کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی سزا جیل ہے۔ اس لیے میں نے پولیس کو خبر کر دی اور اسے جیل بھجوا دیا۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ طلاق نہ لوں، اسے معاف کر دوں۔ پھر مجھے ان ساری لڑکیوں کا خیال آ گیا جن کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ان کی عزت عزیر نے خراب کی ہے، تو میرا دل بہت برا ہو گیا۔ میں نے اسے معاف نہیں کیا۔ آج وہ جیل میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ مجھے اس کے گھر والوں کا افسوس ہوتا ہے، لیکن جو گناہ اس نے کیا ہے اس کی سزا تو اسے ملنی چاہیے۔ اگر اس گناہ کا تعلق صرف اس کی اپنی ذات سے ہوتا تو میں اسے معاف کر دیتی، لیکن یہاں تو دوسری لڑکیوں کی عزت سے جڑی ہوئی بات تھی جس کی میرے پاس کوئی معافی نہیں تھی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔